अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टैंस लॉफ्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आज की मेरी वीडियो परचेज़ डिसीजन से रिलेटेड है। बहुत सारे दोस्त अक्सर मशवरा मांगते हैं कि जी ये पेडिग्री है, इसको देख के बताएं क्या ये फिजिबल बर्ड है या नहीं है, या मुख्तलिफ और कहीं से उनके पास बर्ड आते हैं तो उसके ऊपर भी वो पूछते हैं। और मैंने ये नोट किया है कि परचेजिंग के वक्त जब उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होती इस चीज़ को जांचने के लिए कि क्या वो बर्ड उन्हें रिक्वायर्ड है या नहीं। सो आज की जो वीडियो है वो परचेज़ डिसीजन के ऊपर है। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर हमारे पाकिस्तान में दोस्त काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पहली चीज़ पेडिग्रीड बर्ड, पेडिग्री होना बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड, और उन्हें बर्ड नहीं चाहिए, हमेशा वो बर्ड चाहिए जो लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह ऑप्टिमल फ़ैसला कर सकते हैं अपनी परचेज़ के लिए। मसलन सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि जिस क्लब में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्लब क्या करता है, उसके क्या पोटेंशियल है, उसमें जो विनर बर्ड हैं उनकी क्या स्पीड्स आ रही हैं किन डिस्टेंसेस के ऊपर, और कितना फासला क्लब आपको अलाउ करता है compete करने के लिए। मेरी वीडियो का अहाता सिर्फ़ और सिर्फ क्लब रेसेस के ऊपर है। कुछ रेसेस ऐसी होती हैं पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जिनमें होते हैं जी जिसके ज़्यादा बर्ड आ गए, कुछ ऐसी होंगी कि जो बस जिनके दूर छोड़ दिए, और उसके अंदर भी वो ज़मीनी फासला देखते हैं। तो मिसाल के तौर पे कोई कहते हैं जी 700 किलोमीटर से किए हैं, जब इंक्वायर किया कि भाई 700 कहाँ से किए हैं, और जब उसका फ़ज़ाई फासला निकाला तो पता लगा कि वो शायद 600 के करीब था। सो अभी इस तरह की भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ चल रही है, बट हर हाल में मेरा सिर्फ जो मकसद है वो क्लब रेसेस को देखते हुए चीज़ों को एनालाइज करना है। जितना मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर एट द मोमेंट दो क्लब हैं जो 600 से ऊपर रेस खेलते हैं, या समझ लें 700 से ऊपर खेलते हैं। पहला क्लब है इस्लामाबाद जिसने 750, 733 और फिर 820 तक रेस खेली। दूसरा है कराची जिसने शायद 750, फिर 1000 की कोशिश की। रिज़ल्ट जो भी आया हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अटैम्प्ट करने की बात हो रही है कि उन्होंने इसको अटैम्प्ट किया। पिंडी क्लब ने एक दफ़ा 717 की रेस खेली, लेकिन उसके बाद अगले 2 साल किसी भी वजह से, लेकिन अब वो 600 के अराउंड ही compete करते हैं। तो ये तो हो गए जो बड़े फासलों के ऊपर जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर क्लब जिस तरह अब गुजरांवाला भी शामिल है उसमें, शायद अब जो कोयटा साइड है बलूचिस्तान वो भी शामिल है, वो भी 600 के अराउंड में पहुंच जाते हैं। इन क्लब्स के अलावा जैसे पंजाब में बहुत सारे क्लब होंगे, KPK में बहुत सारे क्लब होंगे, उनमें से जो ज़्यादातर जाते हैं वो 500 की रेंज में जाते हैं। सो हमारे यहाँ अगर ज़्यादातर देखा जाए तो पहली चीज़ है कि हमारे 500 की रेस है ज़्यादातर रीजन में, और फिर कुछ रीजन में 600, 650 की रेसेस हैं। बाकी पीछे 2 क्लब रह जाते हैं तो वो उस लीग से आउट हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई दोस्त 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर की बर्ड को परचेज़ करता है और उसका क्लब 500 किलोमीटर तक खेल रहा है तो क्या होगा? अमूमी तौर पे जो एंड्योरेंस बर्ड हैं जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो कम्युलेटिवली उनकी जो स्पीड है वो स्लो होती है। शायद उनका बिल्ड ऐसा होता है, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि वो ज़्यादा तवील एंड्योरेंस रेसेस के अंदर ही काम आते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे क्लब की रेस है 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, मैंने 800 किलोमीटर, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर वाला लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड उठा लिया।
تو وہ برڈ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو سپیڈ ہے عمومی طور پہ وہ سلو ہوگی اور میرے باقی کلب ممبر ریسیں جیتتے جائیں گے. تو میرا یہ پرچیز ڈیسیجن غلط کنسیڈر ہوگا کیونکہ میں نے اپنے کلب کی ریسز کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا. سو پرچیز ڈیسیجن کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے کلب کو دیکھیں. آپ کتنے کلومیٹر کی ریس کھیلتے ہیں؟ جو کلب 500 کھیل رہا ہے اس کو 700 کلومیٹر تک پہنچتے ہوئے مزید 4 سے 5 سال لگیں گے. تو اگر میں کسی ایسے کلب میں ہوں جو 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر کھیلتا ہے اور میں 800 والے برڈ لے لیتا ہوں تو اس کا مطلب 3-4 سال میں نے فضول دانہ کھلاؤں گا اور میری شیٹ میں رینکنگ بھی اچھی نہیں ہوگی. سو میں نے دیکھنا ہے کہ میرا کلب کس لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے، نمبر 1. دوسری چیز کہ میرے کلب کے اندر مثال کے طور پہ 200-300 کی بھی ریس ہے، 400 کی بھی ریس ہے، 500 کی بھی ریس ہے. اس کے اوپر کون سی ویلاسٹیز ہیں جو ون کرتی ہیں؟ سمجھنے کے لیے ہم مثال لیتے ہیں کہ میرے کلب کے اندر جو ہماری ارلی ریسز ہیں اس میں 1200-1250 پلس کی سپیڈ کے برڈ آتے ہیں اور دڑا دڑ فلاک ہوتے ہیں، ٹک 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 کلاکنگ ہوتی ہے. اسی طرح جب دوسری تیسری ریس میں جاتے ہیں تو 1150 سے 1200 میں پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 500 کے اوپر پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے ہماری سپیڈ بھی 1150-1200 مینٹین کر رہی ہو. تو مجھے ایسا برڈ چاہیے جو اس سپیڈ کے اندر کمپیٹ کر سکے، تبھی میں اوپر آؤں گا. سو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ تھوڑا سا ایکسپلور کرنا پڑے گا. صرف پیڈیگری کو نہیں دیکھنا، صرف لانگ ڈسٹنس کو نہیں دیکھنا. آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ میری رینج کا برڈ کون سا ہے اور میری سپیڈ کیا ریکوائرڈ ہے، پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپ ٹارگٹ کریں اپنے برڈز کو. مثلا اگر آپ اپنے ہی پاکستان میں مختلف کلب سے لینا چاہتے ہیں تو اس ڈسٹنس کے اوپر دیکھیں کہ کون سپیڈ دے رہا ہے اور اس سپیڈز برڈ کو اپنے پاس لے کے آئیں، تو پھر وہ آپ کو وننگ کی طرف لے کے جائے گا. اگر آپ کا جو فلاک ہے، جو سٹاک ہے، اس کی سپیڈ ہی کم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سٹرگل اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح جب برڈ آپ امپورٹڈ خریدتے ہیں اس پہ بھی یہی رول لاگو ہوتے ہیں. کچھ کلائمیٹ کی وجہ سے، ٹرین کی وجہ سے فرق آ سکتا ہے، وہ آپ نے خود انالائز کرنا ہے کہ کہاں پہ زیادہ خشک موسم ہے، کہاں پہ پہاڑی زیادہ ہے، کہاں پہ پلین ہے، کہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہے، کہاں پہ ماڈریٹ زیادہ. ہماری ٹھنڈ جو سی ہے وہ اب انگلینڈ یا دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں کم ہے. اب اسلام آباد کے اندر دسمبر کے اندر کچھ دن کے لیے مائنس میں ٹمپریچر جاتا ہے، ورنہ 0 یا اس سے اوپر رہتا ہے. جبکہ ہو سکتا ہے کہ یورپ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر یہی جو عام ٹمپریچر ان کا -10 رہتا ہو. تو یہ دونوں فرق ہیں چیزیں. تو ہماری ٹھنڈ اور ان کی ٹھنڈ میں فرق ہے. تو جب آپ پیڈیگری برڈ خریدیں تو صرف کاغذ اہم نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ برڈ جون سا ہے اس کی فیملی کیا ہے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ جسے آپ پرچیز کر رہے ہیں اس کے کریڈینشل کیا ہیں. باہر سے جب برڈ آتے ہیں اس میں 2 میجر چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ برڈ کوئی سٹڈ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو گیبی ہے اس کے برڈ میں نے خرید لیے اور میں نے اپنے گھر میں رکھ کے انہیں بریڈ کرائی. ریس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے میں بریڈ کرا کے بیچنے لگ جاتا ہوں. دوسری چیز کہ گیبی کا ایک لافٹ ہے جو اس کے شاگرد کا لافٹ ہے، باہر بھی چلتا ہے. اس طرح وہ مختلف ٹیمز وائز چلتے ہیں. سو اس کی جو ٹیم لافٹ ہے اس کی طرف سے برڈ آفر ہو رہا ہے. اور تیسرا گیبی کا خود. تو اس میں سب سے جو لوئسٹ لیول پہ ہے وہ سٹڈ ہے، کیونکہ سٹڈ کو کوئی پتہ نہیں، اس نے شاید ایک ہی چیز کو، ایک ہی پول کو بنا کے اس نے ریٹین کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن عمومی طور پہ اس پول کو اگر کینلی آبزرو نہ کیا جائے، اور کینلی آبزرو کون کرتا ہے؟ جو ریس کھیلتا ہے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. تو سب سے لوئسٹ پہ آ گیا سٹڈ. پھر اس کے بعد آ گیا کہ جو اس کا ٹیم کا لافٹ ہے.
جہاں پہ وہ ذاتی طور پہ نہ ہو لیکن اسے سپروائز کر رہا ہو اور وہ خود بھی ریس کھیلتے ہوں، وہ بہتر ہے۔ پھر تیسرا اس کا اپنا آ گیا، لیکن وہاں پہ پھر کاسٹنگ فیکٹر آ جاتا ہے۔ سو اس طرح اس کی کیٹیگری بڑھتی ہے۔ پھر اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے میں نے پیڈیگریز دیکھی ہیں کہ جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے اسے کچھ اسٹڈ والے ملتا جلتا نام رکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کٹل مشہور ہے تو کٹل جو سا ہے وہ ایک برڈ تھا، اس کے پھر اسی کی فیملی میں پھر وہ نیو کٹل بھی آیا تو فلاں کٹل بھی آیا وہ۔ لیکن میں کچھ ایسی بھی پیڈیگری دیکھ رہا تھا جس کا کٹل کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے برڈ کا نام کٹل رکھا ہے۔ اب اسے پسند آ گیا ہے تو اس نے لارا کٹل رکھ دیا ہوگا، سپر کٹل رکھ دیا ہوگا۔ سو ان چیزوں سے بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے انالائز کرنا ہے کہ ہاں یہ واقعی وہی کٹل ہے جس کو میں سوچتے ہوئے لے رہا ہوں یا یہ کوئی اور کٹل ہے۔ اسی طرح مختلف اور بھی برڈ ہوں گے کہ جن کے نام مشہور ہوں گے اور لوگ اسے سملر نام رکھ لیتے ہیں، جو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا فیصلہ حقائق کی بیس پہ ہونا چاہیے کہ آپ جو لے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا برڈ پرچیز کر رہے ہیں۔ اسی طرح ریپیوٹڈ بندے سے آپ اپنے برڈ کو پرچیز کریں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری پیڈیگریز فیک بھی ہوتی ہیں اور وہ شاید امپورٹر کو بھی پتہ نہ ہو، لیکن جو بھیجنے والا اگر اس نے اس میں ٹیمپرنگ کیا ہے تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ سو وہ پیڈیگری کو بھی شور کریں، اگر ممکن ہو تو عموماً نیچے ای میل ایڈریس لکھا ہوتا ہے، اس بندے سے ای میل کریں، اسے پوچھیں کہ بھائی واقعی یہ آپ کا برڈ ہے، اور اس سے اگر وہ اچھا بندہ ہوگا وہ یقیناً آپ کو باقی ڈیٹیل بھی اس کی پرووائڈ کرے گا، اسے آپ گپ شپ مار کے چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ سو ہم نے دیکھا کہ پرچیز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹریگر ہونا چاہیے آپ کا کہ میں کیوں پرچیز کرنے جا رہا ہوں۔ اور جب آپ کمپٹیشن کے اندر، یعنی کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے نا کہ جنہوں نے برڈ لیا انہیں ایز اے پیٹ رکھ لیا کہ میں نے بس مہنگے برڈ لینا اور اپنے پنجرے میں چھوڑ دینا، بچے دیتے رہے، مجھے اچھا لگے گا، وہ پیٹ کو بھی ہم کنسیڈر نہیں کر رہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے ہے جو کمپٹیشن میں جاتے ہیں۔ تو کمپٹیشن کا مطلب ہے کہ حقائق کی بیس کے اوپر آپ پڑھ لیں، اپنے کلب کو انالائز کریں، اپنے کلب کے ٹاپر کو جس سے آپ کا ہے کہ میں نے اسے بہتر پرفارم کرنا ہے تو اس سے بہتر سپیڈ والے اور اسی ڈسٹنس والے برڈ لیں۔ صرف لانگ ڈسٹنس ایک بخار ہے جو آپ کو بخار کی طرح ہی چڑھے گا اور پھر اتر جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو آؤٹ پٹ کچھ نہیں دے گا انلیس کہ آپ اس ڈسٹنس کلاس میں چلے جائیں۔ سو اگر مثال کے طور پر جیسا میں نے پہلے بتایا کہ موجودہ وقت کے اعتبار سے اگر آپ 500-600 کے اوپر ہیں تو آپ کو 800 پہ جاتے ہوئے 4-5 سال لگیں گے، تو کیا یہ ورتھ ہے کہ میں یہ 4-5 سال کے لیے ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ کر دوں؟ سو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو ہر بندے کو کوئی بھی برڈ پرچیز کرنے سے پہلے سوچنے ہیں، اپنے برڈ کو ویریفائی کرنا ہے، کیونکہ آپ جو اس پہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں وہ کافی اماؤنٹ ہوگی، تو اس اماؤنٹ کا بھی صحیح جو ہے یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے، صحیح صرف ہونا چاہیے، اور پھر آپ بھی تاکہ شوق کو انجوائے کر سکیں۔ سو میں نے کچھ باتوں کا احاطہ کیا، لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی کیوری ہو، تو میں اس کی یقیناً آنے والی ویڈیوز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور کچھ جہد ملی ہوگی۔ سو تھینکس فار واچنگ، تنویر فرام ٹینز لافٹ۔